अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक शैतानी मुसल्लस की पुरअसरार कहानी। वो शैतानी मुसल्लस थी, मौत की तकून थी, सियारा ज़मीन की गैर मर्रई कुव्वत थी या कोई अनदेखा सा इसरार भरा खित्ता। बहरहाल उसकी असल हकीकत जो भी थी, दिन ब दिन उसके लिए गौर व फिक्र का मरकज़, दिलचस्पी की वजह और तजस्सुस का सामान बनने लगी थी। वो अनदेखा खित्ता कैसा था? उसकी असल हकीकत क्या थी? वहाँ जाने के बाद किसी की आज तक वापसी क्यों नहीं हुई है? क्या उसका नाम मौत का जजीरा भी है? रोज़ बरोज़ उसको खुली आंखों के साथ, पूरे हवासों के साथ देखने की ख्वाहिश उसमें भरने लगी थी। वो ये चाहता था कि वहाँ जाए भी और ज़िंदा सलामत वापस भी आ जाए, उस हैरत कदा से जहाँ से कोई भी ज़िंदा सलामत वापस नहीं लौटा था। 28 साला जॉर्ज इंग्लैंड की मशहूर यूनिवर्सिटी में तहकीक का स्टूडेंट होने के अलावा शाम में शहर के मारूफ रूहानी इदारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट के काबिल तरीन स्कॉलर डॉक्टर मैनसन से रूहानियत की तालीम भी ले रहा था। जॉर्ज रूहानियत की तालीम की तरफ इसलिए माइल हुआ था कि उसकी ज़ात में भरा तजस्सुस का मादा उसे पुरतजस्सुस और इसरार भरी शख्सियात और मुकामात की तरफ गौर व फिक्र के लिए उकसाते रहते थे। अनदेखी मखलूक़ात को खुली आंखों से देखना, रूहों से मुलाकात करना या रूहानी तौर पर किसी ऐसे हैबतनाक मुकाम का सफ़र कराना जहाँ जाना आम इंसान के लिए मौत को दावत देना हो। जॉर्ज में ये दिलचस्पी जुनून की हद तक थी। इसरार भरे मुकामात उसे अपनी तरफ खींचा करते थे। उसके तहकीकी मज़ामीन में अक्सर पुरअसरार मुकामात का जिक्र मिलता था। बहुत से मुकामात को वो अपनी आंखों से देख कर आया था और वहाँ से हासिल की गई मालूमात को अक्सर अपनी तहकीक का उन्वान भी बनाया करता था। मगर अभी भी बहुत से मुकामात ऐसे थे जहाँ वो जा ना पाया। रूहानी तरीक़ों से भी किसी इसरार भरे मुकाम की सैर की जा सकती है, मगर इसके लिए आला दर्जे की रूहानियत की ज़रूरत होती है। ये कहना रूहानी इदारे के मुअम्मर स्कॉलर डॉक्टर मैनसन का था। बस इसी के हसूल की ख्वाहिश में जॉर्ज ने रूहानी क्लासेस ज्वाइन की थीं। जॉर्ज अपने थीसिस के लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमाती मवाद की तलाश में भी था जो पढ़ने वालों को चौंका कर रख दे। वो ऐसी तहकीक दुनिया के सामने लाना चाहता था जिसमें मिस्ट्री भी हो, खौफ व हौलनाकियत भी हो, जिसमें इसरार व रूहानियत एक साथ नज़र आए और साथ ही ये सब मालूमात आंखों देखी हों, जिसका मुशाहिदा पूरी गहराई के साथ, पूरे होशो हवास के साथ जॉर्ज ने किया हो। वो एक शैतानी मुसल्लस है मेरे बेटो। 70 साला मुअम्मर स्कॉलर डॉक्टर मैनसन रूहानी क्लासेस में जॉर्ज के सबसे पसंदीदा उस्ताद थे। डॉक्टर मैनसन बहुत से दीगर अलूम के साथ रूहानी अलूम में भी इतने माहिर थे कि ज़माने में उनका एक नाम था। इंग्लैंड के किसी शहर में रूहानी नौइयत का ना समझ आने वाला मसला दरपेश होता तो उसको रफ़ा करने के लिए पूरा शहर उनकी तरफ उमड़ आया करता था। उनके बारे में मशहूर था कि नौजवानी में उन्होंने कई पुरअसरार बल्कि हैबतनाक मुकामात के सफ़र रूहानी तौर पर किए थे। ऐसे मुकामात जहाँ जाने का तसव्वुर करते भी लोग घबराते थे। अब बुढ़ापे की वजह से उन्होंने ऐसे मुश्किल सफ़र तर्क कर दिए थे। अब वो अपना सारा रूहानी इल्म अपने शागिर्दों को दे रहे थे। वहाँ जाकर आज तक कोई भी इंसान जिंदा सलामत वापस नहीं आ सका। डॉक्टर मैनसन 40 काबिल और गैर मामूली जहानत रखने वाले नौजवानों की रूहानी क्लास में बहुत दिलचस्प इसरार भरे मुकाम का जिक्र छेड़े हुए थे। इन तमाम नौजवानों का ताल्लुक इनफरादी तौर पर तो मुख्तलिफ शोबों से था, मगर रूहानियत में दिलचस्पी ये वाहिद मकसद था जिसने उन्हें इस इदारे में एक जगह इकट्ठा किया था। बहुत से नौजवान तो अपने स्कॉलर की रूहानी रहनुमाई में अपने शौक़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से तस्कीन भी दे चुके थे और कामयाब भी रहे थे, जिनमें सबसे सरे फहरिस्त हैरी था। लेकिन क्यों सर? जॉर्ज का तजस्सुस सवाल बना था, क्योंकि वो ऐसा हैरत कदा है जिसकी असल हकीकत पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। कोई एक मुहक्किक भी अभी तक उसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं कर सका। वो जगह कैसी है, उसकी हकीकत असल में क्या है, वो तो बस वही शख्स बता सकता है जो वहाँ जाए और फिर वहाँ से ज़िंदा सलामत बचकर वापस भी आ जाए।
पूरे 2 घंटे की रूहानी क्लास इख्तिताम पजीर तो हो गई थी, मगर जॉर्ज के लिए बहुत सी बेचैनियां छोड़ गई थी। डॉक्टर मैनसन का लेक्चर उसे रूहानी सुकून दे नहीं पाया था। 5 दिसंबर की वो इंतहाई सर्द सुबह थी। रूहानी क्लास में वो 15 ज़हीन और काबिल लड़कों का ग्रुप था, जिनकी दिलचस्पी का मौजू था मौत की तकौन, शैतानी मुसल्लस, अनदेखा खित्ता। 2 घंटे की क्लास ख़त्म हो जाने के बाद जब तकरीबन आधी से ज़्यादा क्लास लेक्चर लेकर जा चुकी थी, ये 15 नौजवान रूहानी क्लास में अभी भी मौजूद थे। मुझे तो लगता है इस खित्ते या जजीरे के बारे में जो भी बातें मशहूर हैं वो सिर्फ लोगों को खौफजदा करने के लिए हैं। सुनहरी बाल, खूबरू चेहरा, वो रूहानी क्लास का सबसे खूबसूरत नौजवान माइकल था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस खित्ते के बारे में अभी तक कोई भी मुहक्किक दुरुस्त मालूमात अपनी तहकीक में ला ही नहीं पाया। मोटे भद्दे नकूश घुंघराले बाल, ये स्याफाम लॉरा था। मैं तो कहता हूँ कि इस जजीरे से मुतल्लिक नए सिरे से तहकीक हो और दुरुस्त मालूमात इकट्ठी की जाए। दराज कहमत ये एल्बर्ट था, जिसका कद और तनुमंद बदन काबिल रश्क था। दुरुस्त मालूमात, मगर ये सब नए सिरे से इकट्ठी कैसी की जाए? बाएतमाद शख्सियत में सबसे नुमाया ये सवाल विलियम का था। विलियम का सवाल अहम नोयत का था कि वहाँ मौजूद हर लड़का उसकी तरफ मतवज्जा होकर उस सवाल का जवाब तलाश करते दिमाग दौड़ाने लगा। क्यों ना हम सब उस खित्ते की तरफ सफ़र करें? जॉर्ज, जो काफ़ी देर से गहरी खामोशी और संजीदगी के साथ उन सब की बातें सुन रहा था, ये सवाल उसने उन सब बाहिम्मत और ज़हीन नौजवानों के सामने रखते उनके तजस्सुस को गोया उस अनदेखे जजीरे की तरफ रवाना कर दिया था। उन सबको जॉर्ज का आइडिया पसंद आया था। नो 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 माय सन्स, ये बात डॉक्टर मैनसन तक जा पहुंची थी। उनके चेहरे पर फैला खौफ और परेशानी बता रहे थे कि वो अपने स्टूडेंट्स के इरादों और मंसूबों से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हुए थे। इन 15 लड़कों का ये इरादा था कि वो सब उस शैतानी मुसल्लस मौत की तकौन, उस ट्रायंगल जजीरे का सफ़र करें जिसका नाम बरमूदा था, और उस जजीरे से मुतल्लिक सारी दुनिया के सामने ऐसी दिलचस्प अनोखी मालूमात लाएं जिससे तकरीबन दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी अभी तक लाइल्म है। उन सब नौजवानों का एक ही मुश्तरका मकसद था, और वो ये था कि बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत से पर्दा उठाना, उसकी असल हकीकत लोगों को सामने लाकर तहकीक की दुनिया में एक नया बाब रकम करना। मैं तुम्हें हरगिज़ वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दूंगा मेरे बेटो। इन सब के इरादे ने डॉक्टर मैनसन को ऐसा खौफज़दा किया था कि उनके चेहरे की सुर्खी जर्दी में बदल गई थी। बरमूदा ट्रायंगल इज़ ए लैंड ऑफ डेथ। बरमूदा ट्रायंगल असल में मौत का खित्ता है। मुअम्मर स्कॉलर के मुताबिक बरमूदा मौत की सरजमीन है। ज़िंदगी जैसी ही इस खित्ते में कदम रखती है, मौत उसे निगल लेती है। इस खित्ते में मौत की शक्ल ऐसी खूनख्वार है कि जिसको निगलती है उसका सुराग लगाना नामुमकिन हो जाता है। वहाँ जाकर कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आया है। कोई जहाज़, कोई बहरी जहाज़, यहाँ तक कि इस जजीरे पर भूल भटक कर जाने वाले परिंदे तक लुक्मा अजल बन जाते हैं कि फ़िज़ा फिर कभी उन्हें देख नहीं पाती। खूनख्वार बरमूदा ट्रायंगल के गिरदाब या भंवर में फंस जाने वाला कोई भी इत्साम कभी भी लौट कर वापस नहीं आया है। रूहानी क्लास के इन 15 स्टूडेंट्स की सोच और इरादों की खबर पूरे रूहानी इदारे में मशहूर हो गई थी। हर शख्स अपनी अक्ल फ़हम के मुताबिक राय का इजहार कर रहा था। उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी थे जो रूहानियत के इल्म में बहुत गहराई में तवातर गए थे, मगर फिर भी उनकी सोच और इरादों में ये बात कभी शामिल ना हुई थी कि वो इस शैतानी मुसल्लस को आंखों से देख कर आएँ। उन सब की एक मुतफ़क्का सोच थी कि जिस जगह जाकर वापसी होनी ही नहीं, तो वहाँ जाकर कैसे मालूमात इकट्ठी करके लाई जा सकती हैं। मेरे ख़्याल में तुम सब गलत हो। रूहानी क्लास में हैरी सबसे सीनियर था। उसके पास मालूमात, मुशाहिदात और तहकीकात का ज़ख़ीरा था। हर लड़का उसकी काबिलियत पर रश्क करता था। रूहानी सलाहियतें भी उसकी बाकी तमाम स्टूडेंट से इतनी ज़्यादा थीं कि स्कॉलर डॉक्टर मैनसन रूहानियत में उसे अपना जानिशीन कहते थे। हैरी बहुत सी अरवाह से मुलाकात भी कर चुका था, बहुत से मुकामात का सफ़र रूहानी तौर पर भी कर चुका था, मगर बरमूदा ट्रायंगल की तरफ सफ़र करने का उसका ध्यान अभी तक ना गया था। शायद मौत के इस खित्ते के हवाले से हैरी के दिल में यह अंदेशा था कि रूहानी तौर पर भी इस खित्ते की तरफ किया गया सफ़र कहीं जानलेवा ना साबित हो। ना ही कभी हैरी ने डॉक्टर मैनसन यानी अपने उस्ताद से इस बारे में इजाज़त लेना चाही थी।
تم سب خود کو اپنے ہی ہاتھوں سے موت کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ ہیری برمودا ٹرائنگل سے متعلق اتنی کتب پڑھ چکا تھا کہ وہ بذات خود اب برمودا پر ایک انتہائی ضخیم کتاب بن چکا تھا۔ اتنی معلومات کے بعد کبھی بھی اس کے اندر تجسس نہیں پیدا ہوا تھا کہ برمودا جائے اور خود کو موت کے خطے کے حوالے کر دے، جس خطے کا وجود ہی ابھی تک اندیکھا ہے۔ تو بھلا تم لوگ کیسے اس کی اصل حقیقت تک پہنچ پاؤ گے؟ ہیری سر توڑ کوشش کر رہا تھا کہ ان لڑکوں کو کسی طرح قائل کر لے۔ ہیری کے ان نوجوانوں کو اس غلط ارادے سے روکنے کی ایک وجہ اپنی ذاتی زندگی کا بھی تجربہ تھا۔ جب اس کے بہت عزیز ساتھی برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت کی اصل حقیقت جاننے کے لیے وہاں گئے تو کبھی واپس نہ آ سکے، جس کا آج بھی ہیری کو رنج تھا۔ یہ سب باتیں صرف ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے ہیں۔ ان 15 نوجوانوں میں جارج سب سے زیادہ بضد نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے ارادے پر ایسا ڈٹا تھا کہ ایک بھی انچ ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ اگر تم سب موت سے پہلے اپنے ہی ہاتھوں خود کو موت کے حوالے کرنے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر میں تم لوگوں کو روک نہیں سکتا۔ ڈاکٹر مینسن کے بعد ہیری بھی ان سب سے مایوس ہو چلا تھا۔ وہ ان میں سے کسی لڑکے کو قائل نہ کر پایا تھا۔ ایز یو وش، ہیری ان سب سے تھک چکا تھا۔ 12 جنوری کی سرد صبح ان 15 نوجوانوں کی سب تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ موت کے جزیرے کی طرف سفر کرنے کے لیے ان کے ارادے چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے تھے۔ ہم برمودا ٹرائنگل سے واپس لوٹ کر تحقیق کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے، یہ ان نوجوانوں کے چٹانی ارادے تھے۔ ان سب کی ایک ہی رائے تھی، بس ایک معاملے میں تھوڑا سا اختلاف ہو رہا تھا۔ 7 لڑکوں کا خیال تھا کہ سفر کے لیے طیارہ استعمال کیا جائے، باقی 8 لڑکوں کے مطابق سفر بحری جہاز کے ذریعے ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دن اسی اختلاف کی نظر ہو گئے۔ میرے خیال میں ہوائی جہاز کے ذریعے سفر خطروں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سوچ کم گو اور جرأت مند نوجوان جارج کی تھی، جو اس مہم کو سر کرنے کے لیے اتنا پرعزم تھا کہ اگر آخری وقت تک اس کے سارے ساتھی برمودا ٹرائنگل جانے کا ارادہ بدلتے، اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جاتے، تو بھی جارج اس مہم سے پیچھے نہ ہٹتا۔ ہوائی جہاز سے سفر کرنے کے پیچھے جو جارج کی سوچ تھی، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ جارج کے کزن نیوی کمانڈر تھے۔ طیاروں کی فراہمی اور ہونہار پائلٹ فراہم کرنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، بلکہ وہ تو خود جارج کے اس ارادے کو سراہتے تھے، اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اور دوسری وجہ جہاز کے سفر کی یہ تھی کہ پانی میں سفر کرنا کسی حد تک خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا تھا، جبکہ فضا میں خطرات کے امکانات کم تھے۔ لہٰذا اتفاق ہوا کہ برمودا ٹرائنگل کی طرف سفر ہوائی جہاز کے ذریعے ہوگا۔ 18 جنوری کی صبح بہت پرسکون اور مطلع بالکل صاف تھا۔ 4 ہونہار پائلٹ سمیت 8 جرأت مند نوجوانوں کا دستہ برمودا کی طرف جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دستے کی قیادت مضبوط ارادوں اور اعصاب کا مالک جارج کر رہا تھا، اور دوسرے دستے کی قیادت ایلبرٹ۔ اس مہم پر نکلنے سے پہلے ان سب نے بہت باعتماد انداز میں ڈاکٹر مینسن اور ہیری سے ملاقات بھی کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو میرے بیٹوں۔ معمر اسکالر ڈاکٹر مینسن کے چہرے پر خوف اور وحشت نے لکیریں کھینچ رکھی تھیں۔ انہیں دلی افسوس تھا کہ وہ ان نوجوانوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ بالکل ایسا ہی افسوس ہیری کے چہرے پر تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ سفر کچھ سالوں بعد روحانی طور پر کر لو میرے دوستو؟ اپنی ہمدرد فطرت سے مجبور یہ سوال ہیری کا جارج سے تھا۔ شاید ہیری ایک آخری کوشش انہیں روکنے کی کرنا چاہتا تھا، مطلب کہ آج سے ٹھیک 12 سال بعد۔ جواب کے بدلے سوال، مطلب کہ جارج اپنے ارادے پر ڈٹا تھا۔ ہیری کے مطابق روحانی کلاس کا کوئی بھی طالب علم جب 40 سال کا ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر مینسن اسے روحانیت کا سب سے مشکل عمل سکھا دیتے تھے۔ وہ عمل یہ تھا کہ کسی بھی خوفناک مقام کا، چاہے وہ زمین کے کسی حصے پر ہو، اس کا سفر روحانی طور پر کر لینا۔ ہیری چاہتا تھا کہ جارج ابھی کم عمر ہے، جب روحانیت اور عمر میں پختگی آ جائے گی تو اپنے تجسس کی تسکین کے لیے برمودا کا سفر روحانی طور پر کرے اور جتنی چاہے معلومات اکٹھی کر کے تحقیق کی دنیا کے سامنے لے آئے۔ میں کھلی آنکھوں اور مکمل حواسوں کے ساتھ برمودا ٹرائنگل دیکھنے کا خواہش مند ہوں ہیری، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم سے رابطے میں رہوں گا میں۔ پر وہ کیسے ہیری؟ ایک شخص نہ ان کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا اور نہ ہی کسی ایسے آلے کی سہولت موجود تھی جو رابطے کا یا آسانی کا ذریعہ بن سکتا۔ پھر بھی رابطے کا وعدہ؟ روحانیت کے ذریعے جارج،
دونوں طیارے ایک ہی روز مہم کے لیے نکلے تھے، مگر دونوں کے درمیان پرواز کا درمیانی وقفہ 6 گھنٹے کا تھا۔ ایلبرٹ کا طیارہ پہلے اور جارج کا طیارہ بعد میں سفر پر روانہ ہوا تھا۔ جارج کے طیارے میں کچھ فنی خرابی ہو رہی تھی۔ کچھ رکاوٹیں قدرت کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں جارج۔ سماعتوں میں گونجتی یہ مہربان مگر اداس آواز ہیری کی تھی، جسے جارج بخوبی پہچان سکتا تھا۔ ہیری دکھائی نہیں دے رہا تھا، جارج تک اس کی صرف آواز پہنچ رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس خوفناک سفر میں ہیری کی روحانی رہنمائی جارج کے ساتھ رہے گی۔ ابھی بھی وقت ہے جارج، تم سب اپنا ارادہ بدل لو۔ ہیری کی آواز اس کے کانوں میں ٹکڑوں کی صورت میں پہنچ رہی تھی۔ سوری مائی فرینڈ، اٹ از امپاسبل۔ جارج کسی بھی صورت اپنا ارادہ بدلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے ہر صورت برمودا ٹرائنگل جانا تھا۔ سفر کی ابتدا بہت پرسکون تھی۔ ایلبرٹ اور جارج الگ الگ طیاروں میں تھے، مگر وہ مختلف تکنیکی طریقوں سے رابطے میں تھے۔ ہم سب کے حوصلے بلند اور ہم سب اس سفر کو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ایلبرٹ کی آواز کا جوش، لہجے کی مضبوطی نے جارج کو خوشی بخشی تھی۔ فرینڈز، ہم ٹھیک 1 گھنٹے بعد برمودا کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ اگلا پیغام جو جارج کو اپنے پائلٹ کے ذریعے ایلبرٹ کا موصول ہوا وہ یہ تھا۔ ایلبرٹ کا طیارہ برمودا ٹرائنگل کی حدود سے بس اب تھوڑی دور تھا۔ بحر اوقیانوس کا یہ علاقہ برمودا یا برمودا میامی، فلوریڈا، سین جوان، پورٹوریکو کی سمندری حدود میں واقع ہے۔ ایلبرٹ کی طرف سے معلوماتی سا پیغام موصول ہوا تھا۔ یہ ہرگز ایسا خوفناک اور ہولناک نہیں لگ رہا جیسی اس کے بارے میں معلومات ریسرچرز نے فراہم کر رکھی ہیں۔ ایلبرٹ کا اگلا پیغام بڑا تمسخرانہ سا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ ریسرچرز کی ہنسی اڑا رہا ہو۔ جارج کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم یہاں سے انوکھی اور حیرت انگیز معلومات کے ساتھ زندہ سلامت واپس لوٹیں گے۔ یہ ایلبرٹ کا آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد 4 گھنٹے تک ایلبرٹ یا اس کے طیارے کے پائلٹ کی طرف سے کوئی نیا پیغام موصول نہ ہوا تھا۔ جارج کا ہوائی جہاز ابھی تک برمودا کی حدود سے کافی دور تھا۔ برمودا میں داخل ہونے کے لیے ابھی کچھ گھنٹے درکار تھے۔ تم سب ٹھیک ہو ایلبرٹ؟ پورے 5 گھنٹے گزر جانے کے بعد جب ایلبرٹ سے کوئی مزید رابطہ نہ ہوا تو جارج گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ جارج کا طیارہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد برمودا کی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ وہ ایلبرٹ سے مزید معلومات چاہ رہا تھا۔ تم تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ایلبرٹ؟ جارج کے پائلٹ کی طرف سے پیغام کی ترسیل ہوئی تھی، مگر جواب میں مکمل خاموشی۔ جارج کو اس کے تمام ساتھیوں کو یہ خاموشی پراسرار لگی تھی۔ ایلبرٹ، جیسے ہی ممکن ہو رابطہ کرو ہمارے ساتھ۔ ایلبرٹ کی طرف سے مکمل خاموشی نے جارج کے طیارے میں سوار ہر ساتھی کے اندر خوف پھیلا دیا تھا۔ وہ سب یوں خاموش ہو گئے تھے کہ جیسے اندر ہی اندر سب کو اس مہم پر نکلنے کا افسوس ہونے لگا تھا۔ پریشان جارج بھی نظر آ رہا تھا، مگر خوفزدہ ہرگز نہیں۔ ایلبرٹ کے رابطہ نہ کرنے پر جو سوچ جارج کے دماغ میں تھی وہ تھی کہ ایک نیا خطہ، نیا فضائی ماحول، یقیناً اس کی کیفیات بھی مختلف ہوں گی، اس لیے ایلبرٹ ابھی تک رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایلبرٹ کا طیارہ کہیں گم ہو گیا ہے جارج؟ سماعتوں میں اترتی ہیری کی افسردہ آواز نے جارج کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہیری کی روحانیت کی گہرائی کا کافی حد تک جارج کو اندازہ تھا، مگر اس حد تک نہیں کہ فضا میں اڑتے ایک طیارے کی گمشدگی کی اطلاع بھی ہیری کی روحانی آنکھ نے دیکھ لی ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے جارج، واپس لوٹ آؤ۔ ہیری کی آواز گونجی تھی، مگر جارج کی سماعتوں کی حد تک۔ آواز میں خوف تھا اور وحشت۔ امپاسبل۔ الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ جارج کی خود کلامی پر طیارے میں موجود اس کے ساتھیوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا تھا، مگر سمجھ نہ پائے تھے کہ جارج کس سے مخاطب ہے، یہ جواب کس کو دیا گیا ہے۔ جارج کے تمام ساتھی اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ ہیری اس پراسرار سفر میں ان پر روحانی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایلبرٹ کی طرف سے رابطہ نہ ہونا جارج سمیت سبھی ساتھیوں کی فکر بڑھا رہا تھا۔ جارج کا طیارہ ٹھیک 3 گھنٹے بعد برمودا کی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ اس حیرت کدا کو آنکھوں سے دیکھ لینے کا جوش اپنی جگہ، ایلبرٹ کا رابطہ نہ کرنا اس جوش پر پریشانی کو حاوی کر رہا تھا۔ 4 گھنٹوں کے مکمل سکوت کو توڑتی اچانک سے ایلبرٹ کی آواز ابھری تو سب کی جان میں جان آ گئی۔ خوفزدہ لرزتی آواز، وہ کہیں سے بھی مضبوط اعصاب کے مالک ایلبرٹ کی نہیں لگ رہی تھی۔ وحشت زدہ آواز میں پیغامات موصول ہونے لگے۔ ہمیں زمین نظر نہیں آ رہی ہے جارج، ہم سمتوں کا ادراک کھو بیٹھے ہیں، لگتا ہے کوئی اندیکھی طاقت پوری قوت کے ساتھ ہمارے طیارے کو نگل رہی ہے۔
کسی ناقابل فہم قوت نے ہمارے کمپاس ناکارہ کر دیے ہیں. مجھے نہیں لگتا اب ہم یہاں سے زندہ واپس لوٹ پائیں گے. اور اس کے بعد گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایلبرٹ کی آواز بند ہو گئی تھی. مکمل سکوت چھا گیا تھا. رابطہ منقطع ہو گیا تھا. فضا کو تیزی سے چیرتا جارج کا ہوائی جہاز برمودا ٹرائنگل کی حدود میں داخل ہو گیا تھا. ابتدائی مشاہدہ جو جارج کی عام انسانی آنکھ نے برمودا کی فضا کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ اس کی فضا عام فضاؤں جیسی تھی. اس میں محسوس کرنے کے لیے کچھ بھی عجیب نہ تھا. ایلبرٹ سے رابطہ منقطع ہوئے پورا 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا. دل کو امید تھی کہ شاید پھر سے ایلبرٹ کی آواز اچانک سے ابھرے اور وہ صورتحال نارمل ہونے کی اطلاع دے کر جارج سمیت سب ساتھیوں کو مطمئن کر دے، برمودا سے بے خوف کر دے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا. جارج اپنے ساتھیوں کے گمشدہ ہونے کی وجہ سے دل کو بہت غمگین سا محسوس کر رہا تھا. آخری بار سوچ لو جارج، ہیری کی غمزدہ سی آواز پھر سے سنائی دی. یقیناً اسے بھی ایلبرٹ کے طیارے کی مکمل گمشدگی کی اطلاع روحانی طریقوں سے مل چکی تھی. اب واپسی ناممکن ہے ہیری. برمودا کا پراسرار جزیرہ پوری وضاحت کے ساتھ دکھائی دینے لگا تھا. پائلٹ کی طرف سے بھی اطلاع مل چکی تھی کہ ہم برمودا میں موجود ہیں. جارج کے سب ساتھی جو گھبراہٹ اور خوف کی شدید کیفیت میں پائلٹ کا پیغام سن رہے تھے، لفظ ہیری نے ان کی سماعتوں کو متوجہ کیا تھا. وہ سب اپنی اپنی حیرتوں کو لیے جارج کی خود کلامیوں کی حقیقت جاننے کے در پہ ہو گئے تو مجبوراً جارج کو ہیری کی روحانی رہنمائی سے لے کر اس سفر سے متعلق خطرناک اشاروں سے متعلق ہر بات اپنے ساتھیوں کو بتانی پڑی. ہیری سے روحانی رہنمائی ملنے کے بعد بھی تم نے ہم سب کو بے خبر رکھا جارج. یہ حقیقت جان لینے کے بعد بھی کہ ایلبرٹ اور اس کے ساتھیوں کو برمودا اینگل نگل چکا ہے، تم نے ہمارے طیارے کو برمودا میں داخل ہونے دیا. جارج کا طیارہ برمودا کے عین وسط میں تھا اور چاروں طرف پراسرار برمودا کا گھیرا. تم نے بہت غلط کیا جارج، بہت غلط. وہ سب جارج سے خفا نظر آ رہے تھے. تمہارے پاس فیصلے کے لیے صرف 10 منٹ ہیں جارج. دہشت زدہ ہیری کی آواز وارننگ لگی تھی. موت و زندگی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو. اسی ذہنی کشمکش سے 2-4 جارج نے فضا کو دیکھنے کے لیے طیارے کی کھڑکی کا شیشہ ہٹا لیا. بدلی ہوئی برمودا کی فضا کو دیکھ کر جو جارج کے اوسان خطا ہوئے تو آنکھیں خوف اور وحشت سے پھیلنے لگیں. فضا کچھ دیر پہلے والی فضا سے یکسر بدل چکی تھی. وہ پہلی جیسی پرسکون نظر آنے والی فضا کہیں سے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی. بادلوں کا رنگ سفید اور آسمانی سے تبدیل ہو کر شاید سیاہ ہو گیا تھا. فضا میں گھٹن اتنی شدید محسوس ہونے لگی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا. اور زمین، جارج کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھیں. زمین تو نظر آنا ہی بند ہو گئی تھی. جارج کو ایلبرٹ کے الفاظ یاد آنے لگے تھے جب اس نے بتایا تھا کہ ہمیں زمین دکھائی نہیں دے رہی ہے. جارج کا دل خوف سے لرزنے لگا. پائلٹ، طیارے کو فوراً واپسی کے لیے موڑو. پوری طاقت کے ساتھ چلاتے ہوئے جارج نے یہ کہا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے ان کا طیارہ زوردار جھٹکوں کی زد میں آ گیا تھا. وہ جھٹکے ایسے زور آور تھے کہ جیسے کوئی دیو ہیکل مخلوق ان کے طیارے کو کھلونے کی طرح دونوں ہاتھوں میں لے کر اٹک پٹک کرنے لگی ہو. جارج اور اس کے ساتھیوں کو یوں لگنے لگا جیسے طیارے کا آدھا پچھلا حصہ کسی خونخوار بلا کی گرفت میں آ گیا ہو جو طیارے کو پوری قوت کے ساتھ پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہو. جلدی کرو، طیارہ تیزی سے اڑاؤ پائلٹ. یہ چلاتی آواز جارج کی تھی جس کا مقصد صرف اب ایک ہی تھا، اپنے ساتھیوں کی جان بچانا. وہ انہیں موت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا. طیارے کو شمال کی سمت میں موڑو جارج. یہ آخری روحانی پیغام اور رہنمائی ہیری کی جانب سے آئی اور پھر طیارے میں موجود کسی نوجوان کو ہوش نہ رہا. فضا میں لٹو کی طرح گھومتا طیارہ کسی سمت گیا. پائلٹ اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اس طیارے کو خونخوار برمودا سے نکال پایا یا نہیں. خوف کے مارے سن ہوتے دماغ نیم بے ہوش ہو گئے تھے. طیارے میں صرف چیخوں کا شور آخری بار جارج نے سنا اور پھر وہ بھی ہوش سے بیگانہ ہو گیا. سیاہ زمین میں بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا. سر توڑ تحقیق کے باوجود محققین ان رازوں کی اصل حقیقتوں کو نہیں پا سکے. مثلاً اہرام مصر، مایا تہذیب کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ انسانی عقل و دماغ کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں. ایسا ہی ایک سربستہ راز برمودا ٹرائنگل بھی ہے. برمودا ٹرائنگل اب تک نہ حل ہونے والا پراسرار اور حیرت انگیز مسئلہ بنا ہوا ہے. 5 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندر کے اس ٹرائنگل کی فضائی اور بحری حدود اب تک سینکڑوں ہوائی جہاز، بحری جہاز اور مسافروں کو نگل چکی ہے.
برمودا کو اپنی اسی پراسراریت کی وجہ سے جہازوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ برمودا سپر پاور امریکہ کے قریب واقع ہے۔ اتنا قریب ہونے کے باوجود امریکہ بھی اس کی اصل حقیقت یا عقدے کو نہیں کھول پایا۔ برمودا ٹرائنگل کے ایک طرف ٹھنڈا اور دوسری طرف گرم پانی ہے۔ گرم پانی سے ہر وقت بھاپ اڑتی رہتی ہے۔ برمودا ٹرائنگل کی حدود میں جب بھی کوئی جہاز اور بحری جہاز حادثے کا شکار ہوا، کبھی ان کی طرف سے کوئی آخری ایسا پیغام نہ موصول ہوا کہ جس سے اس حادثے کی وجہ معلوم کی جا سکے کہ ان کا جہاز یا بحری جہاز کس وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کوئی ان اسباب کا کھوج لگا کر حادثے کی اصل حقیقت نہیں جان سکا۔ اس سوال کا جواب آج تک کسی کو نہیں مل سکا کہ برمودا میں ایسی کیا صورتحال ہے کہ جاندار یا بے جان اشیاء کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ محققین کے پاس بہت کمزور سی بس یہ تحقیق موجود ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں داخل ہونے کے بعد بحری جہاز کے کپتان اور ہوائی جہاز کے پائلٹ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ سمندر اور فضا کی تقسیم کا تعین ہی نہیں کر پاتے۔ دنیا کا یہ واحد خطہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جانے والے مسافروں کا حشر اور یہاں پائی جانے والی نیچر کی خصوصیات اب تک ایک مسٹری یعنی سربستہ راز ہیں۔ اس شیطانی مثلث کے بارے میں ایک تحقیق یہ بھی بتائی ہے کہ اس خطے میں پایا جانے والا کرنٹ یعنی برقی رو دنیا میں استعمال ہونے والے بجلی کے کرنٹ کی نسبت اس انتہا کی طاقتور ہے کہ اس کی گرفت میں آنے والی کوئی چیز بچ کر ریسرچ کرنے والوں کے ہاتھ نہیں آئی۔ یہی اصل رکاوٹ ہے جو برمودا کی اصل حقیقت کو کبھی سامنے نہ لا سکی۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں اب تک جتنی کتابیں، مضامین اور چشمدید گواہیاں سامنے آئی ہیں، وہ ایک بھی حتمی بات بتا نہیں پائی ہیں۔ کچھ ماہرین اس موت کی تکون کے بارے میں یہ معلومات پیش کرتے ہیں کہ برمودا میں جہاز اور بحری جہاز کی گمشدگی کسی مافوق الفطرت یا غیر مرئی طاقت کے بجائے غیر یقینی موسم یا اچانک خوفناک طوفان گردانتے ہیں، مگر یہ معلومات اس لحاظ سے کافی ناقص ثابت ہوئی ہیں کہ حادثات کے رونما ہونے کے وقت سمندر بالکل پرسکون اور مطلع صاف تھا اور سمندر میں کسی قسم کے طوفانی جھکڑ کا بھی اندیشہ نہیں تھا، اور فضا میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جو طیاروں کو الٹا کر سمندر غرق کرتے۔ کچھ ماہرین نے اپنی تحقیقی مواد میں بہت اہم بات بھی پیش کی، وہ یہ کہ اگر اس موت کی تکون سے کوئی زندہ بچ نکلا تو اپنی سمت کو تبدیل کر لینے سے، جیسا کہ جارج کے طیارے نے سمت تبدیل کر لی تھی۔ برمودا ٹرائنگل سے متعلق یہ انتہائی دلچسپ اور اہم معلومات 40 سالہ جارج نے اپنے تھیسس میں فراہم کی تھیں۔ جارج کا یہ تھیسس برمودا پر ایسا معلوماتی قسم کا تھا کہ اگر اسے برمودا ٹرائنگل پر معلومات کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ برمودا ماورائے بنفشی شعاعوں کی اماجگاہ ہے۔ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی انسانی آنکھ کو بہت بڑی شکل کا گول دائرہ نظر آتا ہے، اور اس دائرے میں انتہائی نظر تک ایک دوسرے کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی دائرے نظر آتے چلے جاتے ہیں۔ ان دائروں کی کشش اور مقناطیسیت اس انتہا کی ہوتی ہے کہ بیان لفظوں میں کرنا مشکل ہے۔ جب آپ کی پہلی نظر دائرے پر پڑتی ہے تو مسلسل آپ ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ خود ان دائروں کا ایک حصہ بن کر ان میں گم ہونے لگتے ہیں۔ چونکہ یہ دائرے ماورائے بنفشی شعاعوں کے مقناطیسی دائرے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اتنی کشش اور ماورائی روشنی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا جہاز بھی اس دائرے کی حد میں داخل ہو جائے۔ چند لمحوں میں شعاعوں کی مقناطیسی حدت کی وجہ سے تحلیل ہو کر انہی دائروں کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سر، مگر آپ کے پاس برمودا سے متعلق اتنی گہری معلومات کیسے، جبکہ وہاں جانے والا نہ خود واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی معلومات اس حیرت کدا کے بارے میں دینے کے قابل رہتا ہے؟ یہ سوال جارج سے اکثر وہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے جن کا تعلق تحقیق کے شعبے سے تھا۔ برمودا پر معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے مطالعے سے جارج کا تھیسس، جو کہ برمودا پر معلومات کا انسائکلوپیڈیا گردانا جاتا ہے، اس کو پڑھ کر لگتا ہے کہ لکھنے والا برمودا کو کھلی آنکھ سے دیکھ بھی آیا ہے اور زندہ سلامت لوٹ بھی آیا ہے، اور ساتھ اپنے معلومات کا خزانہ بھی جمع کر کے لایا ہے۔ کیا آپ برمودا گئے تھے سر؟ ہاں، لیکن آپ وہاں سے زندہ واپس کیسے آئے؟ جارج کا جواب طالب علموں کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایسی سرزمین جس سے کبھی کوئی زندہ بچ کر نہیں آیا تھا تو جارج کیسے آ گیا؟ سر، اپنے سفر کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں آپ کیا؟ میں نے برمودا ٹرائنگل کا روحانی سفر کیا ہے، اور یہ سفر میں نے مراقبے کی کیفیت میں کیا ہے۔
جارج کے اداس لہجے میں جواب نے طالب علموں کو ورطۂ حیرت میں ڈالتے کسی اور نئی جہاں میں داخل کر دیا تھا۔ جارج کی یادداشتیں 12 سال پیچھے کا سفر کرنے لگی تھیں۔ ہیری کی روحانی رہنمائی پر عمل کرتے جارج نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے برمودا کے سفر پر آگے بڑھنے کی بجائے واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ فیصلہ کرنے میں جارج نے اتنی دیر کر دی تھی کہ سویا ہوا خونی برمودا جاگ گیا تھا۔ جارج کے طیارے کو کوئی اندیکھی طاقت پیچھے کو پورے زور کے ساتھ کھینچنے لگی تھی۔ یہ طاقت اس انتہا کی تھی کہ طیارے کے پائلٹ کو اپنے اعصاب پر قابو رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ پائلٹ جہاز کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ اندیکھی قوت طیارے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ کھینچا تانی ایسی لرزہ خیز تھی کہ طیارے میں سوار ہر فرد کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بس کچھ ہی دیر میں طیارہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر برمودا کے سینکڑوں میل گہرے سمندر میں گر پڑے گا، اور خونی برمودا ایک اور طیارہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ تو ہیری کی بروقت روحانی رہنمائی ملنے پر جارج نے پائلٹ کو طیارے کی سمت تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ برمودا سے صرف وہی بچ نکلتے ہیں جو سمت تبدیل کر لیتے ہیں۔ جارج کے تھیسس میں یہ جملہ کئی بار طالب علموں کو پڑھنے کو ملا تھا۔ کاش کہ ایلبرٹ کا طیارہ بھی سمت تبدیل کر لیتا اور موت کے منہ میں جانے سے بچ جاتا۔ یہ دکھ آج بھی جارج کے دل میں تھا۔ جارج کا طیارہ اور اس کے سوار موت کے ہاتھوں سے بچ نکلے تھے، مگر 12 سال بعد ڈاکٹر مینسن اور ہیری سے روحانیت کی تعلیم لینے کے بعد جب جارج میں اتنی پختگی آ گئی تو پھر سے اس کے اندر تجسس نے سر اٹھایا۔ وہ برمودا کی پراسراریت کو بھول نہیں پایا تھا۔ دوبارہ سے اس کا تجسس اسے برمودا کا مسافر بننے کے لیے اکسانے لگا تھا، لیکن اس بار ڈاکٹر مینسن اور ہیری نے اسے برمودا کا سفر کرنے سے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ سفر روحانی تھا۔ برمودا کو صرف روحانی آنکھ رکھنے والے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس خطے کا سفر صرف روحانیت کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر سفر کا کوئی بھی دوسرا طریقہ ذریعہ اختیار کرنا موت کو دعوت دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جارج کے اس روحانی سفر کے تجربے کا نچوڑ تھا۔ کسی ماہر کے مطابق برمودا موت کی تکون تھی، کسی کے مطابق پراسرار اندیکھا خطہ، کسی نے اسے سیارے زمین کی غیر مرئی قوت کا نام دیا تھا اور کوئی اسے شیطانی مثلث کہتا تھا، جبکہ جارج نے برمودا ٹرائنگل کی اصل حقیقت جان لینے کے بعد اس پراسرار حیرت کدہ کو روحانی سفر کے بعد ایک نیا نام دیا تھا، اور وہ تھا عجوبہ وقت، جس کی مکمل اصل حقیقت شاید ایک انسان بھی پوری طرح نہ جان پایا ہو۔